अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। प्रोग्राम पर रंग के साथ आपसे मुखातब हूँ। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं जनाब अब्दुल क़य्यूम राजा साहब। राय साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। राय साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे जो ये इंटरव्यू करते हुए, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, आपका नाम तो मैंने बचपन से ही सुना हुआ था, लेकिन बड़ी ख्वाहिश नहीं थी कि आपसे मैं बातचीत करूं। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। नहीं, आपका भी बहुत शुक्रिया कि राय साहब, आपने मेरा राब्ता ये किया। सवाल है कि सब ये मेरा आपसे सवाल है कि ये जो महात्रे केस है जो इंग्लैंड में हुआ है, उसमें आपका क्या रोल था, और उसके बाद जो सियासी तब्दीली है रियासत जम्मू और कश्मीर के जो मसला है, इस बारे में इस पे आप क्या कहेंगे? जी, प्लान के मुताबिक रोल तो कुछ और था लेकिन बन कुछ और गया। तो जो रोल जो है वो हम पर बस एक फर्ज करें कि एक नाजिल हो गया, वो उस पर हमने जहाँ तक हो सकता था अपनी बसीरत के मुताबिक, अपनी अहलियत के मुताबिक, तो वो किरदार हमने अदा किया है। बेसिकली तो ये बात थी कि मैं चूँकि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का एक सरगर्म कारकुन था, तो मैं अभी JKLF मैंने ज्वाइन नहीं की थी, तो मेरे मकबूल भट्ट के साथ मेरा राब्ता हुआ था। राब्ता इस बुनियाद पर हुआ था कि मैं ठीक। उन दिनों में जर्मनी में था, और मुझे मालूम हुआ कि मकबूल भट्ट शहीद जो है वो भारतीय हुकूमत उनको फांसी देना चाहती है। तो मैंने जर्मनी में वहाँ फिर दोस्तों से बातचीत की, तो एक कैंपेन बनाई, और उस कैंपेन में कश्मीरी कम थे और यूरोपियन जो स्टूडेंट्स वगैरह थे या कोई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट वगैरह वो ज़्यादा थे। तो जब ये मुहिम हमने वहाँ पर शुरू की, तो अमानुल्लाह खान जो खुद को मकबूल भट्ट शहीद का दस्ते रास्त कहते थे और बर्मिंघम बरतानिया में मकीम थे, उन्होंने फिर राब्ता किया जी कि हम भी मकबूल भट्ट के दोस्त हैं और उनकी रिहाई के लिए काम करते हैं और तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए काम करते हैं। तो इस तरह फिर अमानुल्लाह खान के साथ भी हमारी खतो खताबत शुरू हुई। फिर वो जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में गए, जहाँ मेरे घर वो कोई 3 दिन उनका क़याम रहा, वहाँ एक जलसा भी हुआ। तो फिर अमानुल्लाह साहब ने कहा जी कि हम आप बाकायदा जो है ना जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट में शामिल हो चुके, ये जम्मू मकबूल भट्ट की ही तंजीम है। लेकिन चूंकि हम यंग थे और नए लोग थे, तो हमें इतना तो मालूम नहीं था कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जब बनी तो इसमें मकबूल भट्ट शहीद का कोई अमल दखल नहीं था, क्योंकि वो तो भारतीय जेल में थे। और मकबूल भट्ट शहीद की जो असल तंजीम थी वो जम्मू कश्मीर नेशनल लिबरेशन फ्रंट थी, और वो मुआज़रा शुमारी के सदर थे गिरफ्तारी के वक्त। लेकिन ये है कि अमानुल्लाह खान के साथ जब हमने चलने का फैसला किया, तो हमने खलूस नीयत से फिर काम किया। फिर मैं वहाँ जर्मनी से पेरिस गया। पेरिस में भी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का क़याम अमल में लाया। मेरे बड़े भाई जी नज़ीर राजा साहब हॉलैंड में थे, तो वो मुझसे पहले ही वहाँ तंजीम कायम कर चुके थे, JKLF की ब्रांच कायम कर चुके थे। तो इस तरह जो है ना मेरी शमूलियत हुई जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट में। फिर मकबूल भट्ट साहब, हमीद भट्ट और रियाज डार, इनको मैंने खुद खत लिखे। पता तो मेरे पास नहीं था और किसी से पता मिला भी नहीं है कोशिश के बावजूद, लेकिन मैंने बस ऐसे ही जो है ना मकबूल भट्ट तहाड़ जेल न्यू दिल्ली और हमीद भट्ट और रियाज डार सेंट्रल जेल श्रीनगर लिखकर भेज दिया, और 2 हफ्तों के बाद इन सब के खतूत जवाबात मुझे वापस मिल गए। तो इस तरह जो है ना इन शख्सियात के साथ मेरा मेरा राब्ता शुरू हुआ। फिर सिलसिला चलता रहा, तो मेरा बरतानिया में भी आना जाना रहा। फिर मैं फ्रांस में भी सेटल हो गया, फिर मैंने वहाँ पढ़ाई भी शुरू कर दी। तो जब बरतानिया में गए तो वहाँ मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि इस तरह खबर आई है कि भट्ट साहब को भारतीय हुकूमत खामोशी से फांसी देना चाहती है। अमानुल्लाह खान का भी बेसिकली यही जो था ना मौक़िफ़ था। तो
اس کے بعد یہ ماترے کا واقعہ رونما ہوا تو اس میں بیسیکلی جو ہے نا وہ چونکہ میرا پاسپورٹ جو تھا وہ برٹش گورنمنٹ کے پاس تھا، میں نے رینیو کرانے کے لیے ویزا رینیو کرانے کے لیے بھیجا ہوا تھا، تو اس لیے میں نے مقبول بٹ وہاں ماترے کے پاس ایک مخصوص اور شارٹ ٹائم کے لیے مجھے جانا تھا، لیکن حالات نے کچھ ایسا رخ اختیار کیا کہ جو نوجوان اس میں شامل تھے جنہوں نے اس کو اغوا کیا، اور وہ پھر ایک دو جو ہے نا وہ آگے پیچھے ہو گئے، تو پھر ہمیں کچھ زیادہ عرصہ ہی وہاں ماترے کے ساتھ رہنا پڑا۔ تو اب یہ ہے کہ میرا ایک ساتھی تھا وہاں پر جو ماترے کے پاس تھا، تو ہم اس الجھن میں پڑ گئے کہ اب اس کے بارے میں کیا کیا جائے، چونکہ جن لوگوں نے اغوا کیا تھا وہ تو بالکل ہی غائب ہو گئے تھے، ادھر ادھر ہو گئے تھے، ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا ان دنوں میں۔ ظاہر ہے موبائل سسٹم اتنا تھا بھی نہیں، اور موبائل پر جو ہے نا رابطہ کرنا بھی خطرناک تھا۔ تو البتہ مہاترے کی دیکھ بھال کی ہم نے، اس کو کھانا وغیرہ کھلوایا، اس کی لک آفٹر کی، اس کو میڈیسن کی ضرورت تھی، وہ زخمی ہو گیا تھا تو اس کو ہم نے میڈیسن بھی دی، جو انسانی فرض ہمارا بنتا تھا وہ ہم نے کیا۔ لیکن یہ ہے کہ پلان کے برعکس اس کو گولی مار دی گئی، جس کے میں خلاف تھا، چونکہ میرا موقف تھا کہ اگر مہاترے کو مقبول بٹ شہید کی رہائی کے لیے قید کیا گیا ہے تو پھر اس کو مارنے کا کیا مقصد ہے؟ تو یہاں جو ہے نا کچھ میرے اور امان اللہ خان کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو گئے، اور اختلاف جو ہے وہ پھر بعد میں سیاست کی نظر ہو گئے، چونکہ یہاں عقائد کی بنیاد پر تو کبھی کوئی بات ہوتی نہیں ہے۔ آپ کا ماترے کو مارنے کا آپ کا بالکل پلان نہیں تھا؟ بالکل نہیں جی، بالکل نہیں، بلکہ ایسا بھی ہے کہ اس سے پہلے بھی کئی بار امان اللہ خان صاحب نے کچھ پلان بنائے تھے، تو چونکہ میں جرمنی میں صدر تھا جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا، تو وہاں پھر جن لوگوں کو یہ کام سونپا گیا وہ میرے پاس آئے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے یہ کسی بندے کو فارغ کرنا ہے، تو کسی بھارتی کو، تو میں نے پوچھا تھا اس کا مقصد کیا ہے، تو وہی کہتے تھے مقبول بٹ کی جو ہے نا رہائی۔ تو میں نے کہا بھائی کسی کو گولی مار دینے سے تو بٹ صاحب نہیں بری ہوں گے، ہم بے شک کم عمر سے اور جتنے تجربات آج رکھتے ہیں وہ نہیں تھے، لیکن اتنی عقل تو تھی نا ہمیں، اتنا شعور تو تھا ہمیں کہ ایک آدمی کو گولی مار دینے سے دوسرا بندہ جیل سے تو نہیں بری ہو سکتا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی غلطی تھی کہ اس ماترے کو گولی مارنا؟ جی، گولی مارنا دیکھا نا، یہ بالکل پلان کے برعکس غلطی بھی تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ دیکھو جی ہمیں دھوکے میں رکھا گیا نا۔ بات یہ ہے کہ فرض کریں کہ اگر انہوں نے کچھ پلان میں تبدیلی لانی ہی تھی تو ہم لوگ جو اس میں ملوث تھے ہمیں بتانا چاہیے تھا نا ان کو، ہمیں نہیں بتایا گیا۔ اچھا، یہ جب اس کو گولی مارنے کے بعد مقبول بٹ کو پھانسی دے دی گئی تہاڑ جیل میں؟ دیکھیں نا، بات دراصل یہ ہے کہ بھارتی حکومت تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے خیال میں اس میں جو ہے نا بھارتی حکومت غصے میں آ گئی، اور اس نے باقی جو چارہ جوئی، قانونی چارہ جوئی بھی ہو رہی تھی، سیاسی بھی ہو رہی تھی، ظاہر ہے وہ نقصان تو ہوا ہے۔ پھانسی تو خاکر بٹ صاحب کو جو ہے نا 1966 میں دی گئی تھی، 68 میں وہ وہاں سے فرار ہو کر سری نگر جیل سے ادھر آ گئے تھے۔ پھر جب 1976 میں وہ واپس گئے تو اس وقت بھی پھر بھارتی حکومت نے ان کو گرفتار کیا، اور پھر کشمیر میں رکھنے کے بجائے ان کو نیو دہلی لے گئے۔ اب دیکھیں نا، بات دراصل یہ ہے کہ اورنگزیب صاحب وہ ایک ٹرم ہے انگلش میں، کہتے ہیں کہ لوکنگ انٹو ہائنڈ سائٹ، ٹھیک ہے نا، کہ انسان جب کافی سفر طے کر چکا ہوتا ہے تو وہ پیچھے دیکھتا ہے تو اسے بہت ساری چیزیں پھر اس وقت نظر آتی ہیں جب وہ سفر کے آغاز میں اسے نظر نہیں آتی ہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیں نا، مقبول بٹ شہید ان کو بھی تو معلوم تھا نا کہ مجھے پھانسی کی سزا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے نزدیک سے یہ بھی شاید غلط فیصلہ تھا کہ ان کا دوبارہ وہاں جانا، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ
ایک مقصد کے لیے وقف کی ہوئی تھی اور ان کو اپنی جان کا کوئی خطرہ نہیں تھا. تو مقبول بٹ تو اس وقت یعنی کافی میچیور تھے اور ہم لوگوں سے عمر میں زیادہ تھے. ہم تو بچے تھے اور ہم نے بھی ہمارا جذبہ جو تھا نا، جذبہ ہمارا ایسا تھا کہ بھی بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ہمیں اس وقت نظر نہیں آئی، جو کہ اس جذبے نے ہم کو اندھا کیا ہوا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھی جو ہیں جنہوں نے اس کو مارا ہے، شاید انہوں نے دانستہ طور پر ایسا نہیں کیا اور انہیں وہ خطرات نظر نہیں آئے جو بعد میں جو واقعہ ہوئے. تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے یہ سارے کام بدنیتی سے کیے ہیں. جس نے گولی ماری ہے میرے خیال میں وہ مخلص آدمی تھا، لیکن اس کو مس گائیڈ کیا گیا. جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سارے معاملے میں شاید کوئی ہمارے پڑوسی ملک کی ایجنسیاں بھی انوالو تھیں؟ دیکھیں نا کہ وہ انوالو تھیں یا نہیں تھیں، لیکن ایک بات جو ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھ پر بہت زور دیا گیا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کی جو ایجنسیوں ہیں ان کی ٹسل جو ہے یہ اس کا یہ سارا ایسے جو ہے نا اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اس کے نتیجے سے. تو مجھے کہا گیا تھی کہ آپ اگر یہ بیان دے دیں جاتی ہے تو ہاں، مجھے یہ کہا گیا کہ یہ ISI نے اس کو قتل کروایا ہے، تو آپ یہ بیان دے دیں اور ہم آپ پر قتل کا مقدمہ نہیں چلائیں گے. مجھے یہ بھی کہا گیا کہ آپ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی جو قیادت ہے اس کے بارے میں ساری باتیں ہم کو بتائیں، معلومات دیں، تو آپ پر مقدمہ نہیں چلایا جائے گا. لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا جی کہ میں جو ہے نا وہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی اور کی جان جو ہے وہ داؤ پر نہیں لگاؤں گا. اور ISI کے بارے میں جو وہ کہہ رہے تھے تو میں سمجھتا تھا کہ اس سے انڈیا پاکستان کی جنگ چھڑ جائے گی، اور جو ہم سیز فائر اپنا کے شکار لوگ ہیں پہلے ہی، تو مزید لوگ جو ہیں وہ شہید ہوں گے. تو میں نے پر وہاں عدالت میں یہی موقف اختیار کیا کہ عدالت کے پاس اور پولیس کے پاس جو کوئی ایویڈنس میرے خلاف ہے وہ پیش کیا جائے، میں اس کا جواب دوں گا اور میں کسی اور کے بارے میں کوئی بیان نہیں دوں گا. لبریشن فرنٹ کا اس سارے معاملے میں آپ کے ساتھ سپورٹ رہی ہے؟ چند کچھ انڈیویجولز کی رہی ہے، چونکہ میں نے کہا ہے نا کہ جب یہ ماترے کو قتل کیا گیا تو میں نے امان اللہ خان سے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا گیا. وہ اس پر میرے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے تھے، چونکہ ظاہر ہے کہ ان سے غلطی تو ہوئی ہے، تو وہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے. تو پھر میں ظاہر ہے پھر میں بھی غصے میں تھا کہ بھائی اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اور اب یہ آدمی جو ہے وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا. تو پھر ان کے اور میرے درمیان کچھ اختلافات ہو گئے، اور ان اختلافات کی وجہ سے جو ہے نا وہ لبریشن فرنٹ نے بحیثیت پارٹی تو صرف امان اللہ خان کی وجہ سے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ باقی لوگوں کا یہ کوئی اس میں غلطی تھی ان کی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو لیڈر ہوتا ہے، جو سربراہ ہوتا ہے، فیصلہ تو اسی کا ہوتا ہے نا. تو پھر امان اللہ خان صاحب کی طرف سے تو مجھے کوئی سپورٹ نہیں ملی ہے، لیکن چند انڈیویجولز تھے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے اندر جن کی ہمدردیاں میرے ساتھ تھیں، اور میں مشکور ہوں ان کا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کی قیادت کی مرضی کے خلاف جو ہے نا اور ان کی اجازت کے بغیر میری وہ مدد کرتے رہے. آپ جموں لبریشن فرنٹ میں تھے، آج جی بھی لبریشن فرنٹ میں ہیں؟ جی میں ہوں تو لبریشن فرنٹ میں، اور لیکن یہ لبریشن فرنٹ جو لبریشن فرنٹ کے بہت سارے دھڑے بن گئے ہیں، تو میں دھڑوں میں نہیں ہوں. میں نے ان کو کہا جی کہ میں کسی دھڑے کی سپورٹ نہیں کروں گا، چونکہ ایک دھڑے کی سپورٹ کرنے کا مطلب دوسرے کی مخالفت ہے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ متحد ہو جائیں، اور ہمارا ایک بیانیہ ہونا چاہیے اور ایک ہماری قیادت ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے اسی طرح ہی رہنا ہے تو جو بھی کوئی پازیٹیو کام کرے گا، میں اس کے ساتھ جاؤں گا، لیکن میں کسی دھڑے کا عہدہ نہیں لوں گا. جی، مقبول بٹ شہید کے بارے میں آپ کچھ اور بتائیں.
کہ وہ ریاست جموں کشمیر کو کس طرح کی ریاست بنانا چاہتے تھے؟ دیکھیں نا جی، مقبول بٹ شہید کا جو ہے نا ظاہر ہے وہ جبر ظلم استحصال کے خلاف تھے، ٹھیک ہے، اور وہ جموں کشمیر کے اندر بسنے والے ہر فرد کو کشمیری اور ریاستی باشندہ سمجھتے تھے، اور آج کل جو ہے نا وہ زیادہ تر یہ ہے کہ یہاں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں جی، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ کشمیر چاہیے جو ڈوگروں کے بغیر ہو، مہاراجا کے خلاف ہو، کوئی کہتا ہے جی کہ یہ ایک مسلم ریاست ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ متضاد ہیں۔ ایک طرف تو اگر یہ کہا جائے جی کہ جموں کشمیر جموں کشمیر کی وحدت کو بحال کرنا ہے، اور دوسری طرف یہ کہا جائے کہ علاق بھی کرنا ہے، تو یہ میرے خیال میں دو سمندر کے دو کنارے ہیں۔ تو مقبول بٹ تو یہی کہتے تھے کہ یہ ریاست ہماری ہے، اس پر حکومت کرنے کا حق ہمارا۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا ہے، اور ریاست جموں کشمیر کے عوام کو، ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ اگر آپ ریاست جموں کشمیر کی آزادی پر یقین رکھتے ہیں، وحدت پہ یقین رکھتے ہیں، اور سیاسی حاکمیت پر یقین رکھتے ہیں، تو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔